काउंट डाउन में खुश आमदीद। मैं हूं फरहत जावेद। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में 25 जुलाई को आम इंतखाबात हो रहे हैं और उसी सिलसिले में हमारा ये प्रोग्राम BBC उर्दू इलेक्शन काउंट डाउन जारी है, जिसमें हम हफ्ता भर होने वाली एक्टिविटीज़ पर नज़र डालते हैं और उन पर बातचीत भी करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। #BBC इलेक्शन काउंट डाउन के हैशटैग से आप कमेंट करें। इसके अलावा हमारा ये फेसबुक लाइव चल रहा है, इसके नीचे भी कमेंट्स के सेक्शन में आप अपनी राय दीजिए और आप सवाल भी कर सकते हैं। आज इस प्रोग्राम में मेरा साथ देंगे BBC उर्दू के एडिटर हारून रशीद, जबकि हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल होंगे कानूनदान उमर गैलानी, जो कि ह्यूमन राइट्स पर भी काम करते हैं और इसके अलावा जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती हैं मुल्क में उन पर भी नज़र रखते हैं। थैंक यू उमर, थैंक यू हारून। आज का जो मौजू जिस पे हम बात कर रहे हैं वो ऐसी तंजीमें हैं जिनको कलअदम करार दिया जाता है, लेकिन उनसे मुंसलिक पॉलिटिकल पार्टीज़ मुख्तलिफ एंटिटीज़ की सूरत में वो आती हैं सामने और उनके जो कैंडिडेट्स हैं वो इंतखाबात में हिस्सा भी लेते हैं। मिसाल के तौर पर कलअदम तंजीम जमात दावा से मुंसलिक मजहबी सियासी जमात मिली मुस्लिम लीग ने मुल्क भर में कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों से 200 से ज़ायद उम्मीदवार खड़े करने का ऐलान किया है और इस जमात के तर्जुमान ने BBC से बात करते हुए ये भी बताया कि अगर उनकी जमात की रजिस्ट्रेशन नहीं होती इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में तो वो अल्लाह अकबर तहरीक नामी एक और पॉलिटिकल पार्टी के टिकट्स पर अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। हम इस मौजू पर बात करेंगे तफसील के साथ, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि इस मामले पर सोशल मीडिया पर क्या राय है। और सोशल मीडिया के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नाजिश सफ़र। नाजिश, एक तो हमें ये भी बताएं कि मिली मुस्लिम लीग का बैकग्राउंड क्या है और इसके साथ साथ सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। बहुत शुक्रिया फ़रहत। एक नज़र हम अपनी BBC उर्दू की वेबसाइट पर डालें तो चूँकि आज का बड़ा इंटरनेशनल इशू ट्रंप और किम के एक एलामिया पर दस्तखत है, इसके अलावा इलेक्शंस के हवाले से पाकिस्तान में इलेक्शंस के हवाले से दो बड़ी ख़बरें इस हफ़्ते की हम करार दे सकते हैं। एक तो ख़बर ये है कि मजहबी जमात मिली मुस्लिम लीग वो उसने इंतखाबात लड़ने का ऐलान किया है। दूसरी बड़ी ख़बर ये है कि परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान आएंगे या नहीं आएंगे या उनका मुस्तकबिल सियासी मुस्तकबिल पाकिस्तान में क्या होगा। उनका कहना ये है कि तमाम केसेस में ज़मानत दी जाए इस शर्त पर वो पाकिस्तान आएंगे। फ़र्द मिली मुस्लिम लीग के बैकग्राउंड की जहाँ तक बात है तो कलअदम तंजीम जमात दावा ने अगस्त 2017 में ये ऐलान किया था कि वो सियासत में वापस आ रहे हैं मिली मुस्लिम लीग के नाम से। इलेक्शन कमीशन में उन्होंने रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त दी थी, जिसको उस वक्त इस वजह से मुस्तरद कर दिया इलेक्शन कमीशन ने कि वजारत दाखिला ने एक रिपोर्ट जमा करवाई थी जिसमें कहा गया था कि इस जमात पर पाबंदी आयद की जाए। मिली मुस्लिम लीग इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गई, अपील की इस फैसले के खिलाफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस पर यह फैसला दिया कि इलेक्शन कमीशन अपने फैसले पर नज़रसानी करे, जिसके बाद कल यानी 13 जून को वजारत दाखिला इलेक्शन कमीशन में अपनी हतमी रिपोर्ट जमा करवाएगी और उसके बाद इस जमात के मुस्तकबिल का फ़ैसला होगा। इस हवाले से हमने अपने कारीन और नाजरीन से कहा था कि वो हमारे फेसबुक पेज के ऊपर कमेंट्स दें, जिनको हम अपने इलेक्शन काउंट डाउन नशरियात के अंदर शामिल करेंगे। तो बहुत सारे कमेंट्स इस हवाले से हमें मौसूल हुए हैं और जिसमें लोगों ने अपनी राय का इजहार किया है। इनमें से कुछ कमेंट्स को हम इंक्लूड करते हैं। ये मिली मुस्लिम लीग के हवाले से राय दी है नदीम ज़फ़र ने। वो कहते हैं कि क़वानीन कमज़ोर हैं, तंजीमें नाम बदल कर हिस्सा लेती हैं, इलेक्शन कमीशन मुंह देखता रह जाता है। ये उनकी राय है। सलीम मंदोखेल कहते हैं कि मज़हब के नाम पर सियासत की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, जबकि हसन रहमान का कहना है कि कोई भी तंजीम अगर हथियार डालकर जमहूरियत को अपनाए तो उसे खुश आमदीद कहना चाहिए। ये उनकी राय है। वो समझते हैं कि ऐसी जमातों को कौमी धारे में शामिल करने के लिए उनको सियासत में आने की इजाज़त मिल जानी चाहिए। करीम जान जो हैं वो मिली मुस्लिम लीग से हट मुशर्रफ की वापसी के हवाले से कहते हैं कि मुशर्रफ वापस आकर बुगटी केस में अदालतों का सामना करें। एक और हमारे कारी हैं अयूब बलोच, उनका कहना है कि अगर कलअदम तंजीमों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई तो दिन को वोट ही नहीं मांगेंगे बल्कि रात को घरों में पैम्फलेट भी फेंकेंगे। ये उनका खदशा है। तो फ़र्क ये मुख्तलिफ़ किस्म की राय थी मिली मुस्लिम लीग के हवाले से जो हमने शेयर की और शामिल की। वापस चलते हैं फ़रहत जावेद के पास। थैंक यू नाजिश। और ये सिर्फ मिली मुस्लिम लीग ही नहीं बल्कि ऐसी बहुत सारी और सियासी जमातें भी हैं और ऐसे अफराद भी हैं जो कि कलअदम तंजीमों के साथ मुंसलिक रहे। मिसाल के तौर पर अहले सुन्नत वल जमात ने भी इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान किया है और वजारत दाखिला की जानिब से इस जमात पर पहले ही पाबंदी लगाई जा चुकी है। इसी तरह एक और ग्रुप तहरीक जाफरिया पर 2 बार पाबंदी लगी और ये बाद में ये जमात नए नाम तहरीक इस्लामी के नाम के साथ सामने आई और मुत्तहिदा मजलिस अमल का हिस्सा भी रही और इंतखाबात में हिस्सा भी लिया। उमर, आप ही मुझे बताएं कि इंसदाद दहशतगर्दी का जो कानून है मुल्क में वो इन तंजीमों, ऐसी सियासी जमातों या इनसे मुंसलिक अफराद के बारे में क्या कहता है? हमारा दहशतगर्दी का कानून इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट
1997 دو سطح پر کام کرتا ہے، ایک انفرادی سطح ہے، ایک اجتماعی سطح۔ اگر کوئی شخص انفرادی سطح پر دہشت گردی میں ملوث ہوا ہے، چاہے وہ کسی تنظیم کا حصہ تھا یا نہیں، تو اس کے خلاف حکومت کارروائی کر سکتی ہے، اور اگر اس کے خلاف شواہد ملیں اور اس کو عدالت سے سزا ہو تو وہ ہمیشہ کے لیے سیاسی عمل سے نکل جائے گا۔ مگر جہاں تک تنظیموں کا تعلق ہے، اگر آپ کسی ایسی تنظیم کا حصہ تھے جو دہشت گردی میں ملوث تھی، اور اسی لیے اس کو دہشت گرد تنظیم قرار دے کر ختم کر دیا گیا، اور اس کے بعد آپ نے ایک اور تنظیم بنا لی جس کے ایجنڈا میں دہشت گردی شامل نہیں ہے، تو ایسی تنظیم بنانے سے اور ایسی تنظیم کے پلیٹ فارم پہ الیکشن لڑنے سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردیوں کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے مناسب طریقہ یہ ہے کہ انفرادی سطح پر ان کے خلاف شواہد اکٹھے کیے جائیں اور ان کو پروسیکیوٹ کیا جائے۔ جہاں تک سیاسی عمل میں حصہ لینے کا تعلق ہے، تو اس میں ہمارا قانون لوگوں کو ان کو انکریج کرتا ہے کہ وہ بڑی حد تک آزاد ہیں کہ وہ کسی بھی سیاسی جماعت کی پلیٹ فارم پہ الیکشن لڑ سکتے ہیں، مگر مذہبی منافرت پھیلانا جو ہے وہ کسی سیاسی جماعت کا حق نہیں ہے، اور اس بارے میں الیکشن کا قانون بڑا واضح ہے۔ لیکن یہ جو بینڈ آؤٹ لیٹس ہیں یہ صرف مذہبی منافرت پھیلانے پر ہی میرے خیال میں ان پہ پابندی نہیں لگتی، اس میں اور بھی بہت ساری ریزنز ہیں جن میں ہم کشمیر کو بھی دیکھتے ہیں، وہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ تو ہارون، آپ ایک بار پھر یہ بحث چھڑ گئی ہے کہ ان کے پیچھے ہے کون، تو کون سی قوتیں ہیں جو ان کالعدم تنظیموں کو اب سیاسی جماعت کی صورت میں سیاسی دھارے میں ان کو لانا چاہتی ہیں؟ دیکھیں فرد، ایک تو یہ حقیقت ہے اور اب سب کو معلوم ہے کہ ایک زمانے تک پاکستان کی ریاست جو تھی وہ بعض ایسے عناصر کی سپورٹ کرتی تھی جن کے ذریعے وہ پراکسی وارز دوسری جگہوں پہ کرتے تھے۔ اب جب کہ بین الاقوامی دباؤ آیا ہے تو اس کی وجہ سے ریاست جو ہے وہ اپنا جو اس نے کام کیا تھا اس کو انڈو کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو ایک تو وہ لیگیسی چلی آ رہی ہے جس کو اب سمجھ نہیں آ رہا ریاستی اداروں کو کہ اس کو کس طرح سے قابو میں کیا جائے اور اس کو کیسے روکا جائے۔ ہم نے دیکھا کئی گروپس اور جماعتیں جو تھیں کئی بار ان پہ پابندیاں لگیں، لیکن وہ پھر نئے نام سے سامنے آتی تھیں، وجود میں آتی تھیں، اور ایکٹیولی پاکستان کا جو پولیٹیکل سین ہے یا سیاسی سین ہے اس پر نظر آتی تھیں۔ ایک تو وہ ہے جو لیگیسی، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ دوسرا ریاست کی نااہلی اگر آپ کہیں تو وہ بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ گروپ ابھی تک قابو میں نہیں آ سکے ہیں، اور پچھلے 20 25 30 سال جو پاکستان میں حالات رہے، جو شدت پسندی کی ایک لہر آئی، اس کی وجہ سے بہت سے گروپس سامنے آئے، جیسے سپاہی صحابہ تھا یا لشکر جھنگوی ہے جو اب بھی ایکٹیو ہیں۔ ان پر بھی پابندیاں لگیں لیکن وہ مؤثر نہیں ہوئیں۔ ان سے منسلک لوگ کچھ اور گروپس بنا کے اب اس وقت سیاسی فرنٹ پر ہیں، اور ان کی کوشش ہے کہ آگے الیکشنز میں اگر الیکشن کمیشن ان کی پارٹی کو رجسٹر نہیں کرتی، جو کہ بعض کیسز میں وزارت داخلہ نے منع کیا ہے، تو وہ پھر آزاد حیثیت سے بھی لڑنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس کو میرا خیال میں روکنا بڑا مشکل ہے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے فائر فائٹنگ سٹیپ سے۔ اس کے لیے ایک اسٹریٹجی چاہیے جو کہ میرا خیال میں نیشنل ایکشن پلان کے تحت سوچی تو گئی ہے لیکن وہ عملی طور پر نظر نہیں آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو عمر، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس جب ان لوگوں کے کاغذات نامزدگی جاتے ہیں، چاہے وہ کسی پولیٹیکل اینٹی کا کور لے رہے ہوں یا آزاد حیثیت میں وہ لڑ رہے ہوں، تو ای سی پی کا کیا رول بنتا ہے وہاں پر اور کیا اختیارات ہیں ای سی پی کے پاس؟ الیکشنز ایکٹ 2017 اور پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 62-63 کے تحت الیکشن کمیشن کے پاس بڑے وسیع اختیارات ہیں، جس میں وہ کسی بھی شخص کو مختلف گراؤنڈز پہ ڈسکوالیفائی کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص دہشت گردی کا مرتکب ہوا ہے اور اس پر یہ جرم ثابت ہے ماضی میں، تو وہ تو یقیناً الیکشن لڑنے کے قابل نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص ہے جس پہ یہ شبہ تھا کہ وہ ماضی میں کسی دہشت گرد تنظیم سے منسلک رہا ہے لیکن اب ایسی کسی سرگرمی میں شامل نہیں ہے، تو اس کو شاید الیکشن سے لڑنے سے روکا نہیں جا سکتا۔ اور میں یہ تو قانون کی حد تک بات ہے، مگر میں سیاسی سطح پہ بھی ایک آپ سے اپنا اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ شاید ان تمام مسائل کا سب سے بڑا حل سیاست ہی ہے۔ ہمارا آئین اور قانون مجموعی طور پہ سیاست کو فروغ دیتا ہے، اور ماضی میں ہماری ریاست جو ہے وہ کبھی دہشت گردی کے ذریعے، کبھی الیکشن ریگنگ کے ذریعے
سیاسی قوتوں کو کچلتی رہی ہے اور سیاسی عمل کو میں رکاوٹ پیدا کرتی رہی ہے. تو شاید ممکن ہے کہ اگر سیاسی عمل میں لوگوں کو شمولیت حاصل کرنے دیا جائے تو سیاسی عمل خود انتہا پسند اور دہشت گرد تنظیموں رجحانات کو ختم کر دے. ہارون, آپ اس پہ کیا کہیں گے کہ کیونکہ جو گروپ جو ایک اسکول آف تھاٹ اس کی فیور کرتا ہے اس معاملے کی, وہ یہی کہتا ہے کہ ان کا سیاست میں آنا ضروری ہے تاکہ شدت پسندی سے یہ اس طرف آ سکیں, تو آپ کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں, ایک حد تک تو یہ حل جو ہے یقیناً امپلیمنٹ ہوا بھی ہے اور دیکھا بھی گیا ہے, لیکن اس سے نقصان یہ ہوا ہے کہ جو مین سٹریم پارٹیاں تھیں انہی کو یہ جو شدت پسند جماعتیں تھیں یا جو ہارڈ لائن سوچ رکھنے والی پارٹیاں تھیں وہ آ کے ان کا ووٹ بینک کاٹنا شروع کر دیا. تو اب ان کو جو مین پولیٹیکل پارٹیز ہیں, پلیئرز ہیں, ان کو یہ احساس ہوا ہے کہ اگر آپ ان کو سیاست میں لے کے آتے ہیں تو کل کو یہ آپ کے لیے بھی نقصان دہ الیکٹورل گراؤنڈ میں ہو سکتی ہیں. تو ان کو روکنے کے لیے اب یہ بھی کچھ ہمیں بتاتے ہیں سرکاری اہلکار کے کوئی دوسرے طریقے بھی سوچے جا رہے ہیں کہ ان کو کسی روزگار میں لگایا جائے, یا ان کو میرے خیال میں تو بہتر یہی ہوگا کہ بعض تنظیمیں جو فلاحی کام کر رہی تھیں اس میں ہی اگر وہ لگی رہیں اور اسی میں ریاست ان کو سپورٹ کرے اور وہ اس میں زیادہ آگے چل سکیں تو وہ زیادہ بہتر رہے گا رادر دین ان کو سیاست میں لانے کا, کیونکہ ان کی آئیڈیالوجی پہلے دن سے ہی وہ ہے جو شاید پاکستان کی ریاست کو سپورٹ نہیں کرتی, اور جو اس وقت ایک پش ہے انٹرنیشنلی کہ جی آپ نے ٹیررزم کو روکنا ہے, اور جو پاکستان پہ پریشرز ہیں FATF والا جو اینٹی ٹیررزم منی لانڈرنگ کا ایک بہت بڑا پاکستان پہ پریشر ہے, تو ان کو دیکھتے ہوئے وہ آئیڈیالوجی آپ پروموٹ نہیں کر سکتے پاکستان میں. تو کسی حد تک تو ٹھیک ہے کہ ان کو آپ بالکل بند نہ کریں, ان کو سیاسی دھارے میں لائیں, لیکن سیاسی دھارے کے ذریعے کس طرح سے ان کو پھر سائیڈ لائن کرنا ہے یا کیا ہونا ہے اس کا, وہ بھی میرے خیال میں سوچنے کی ضرورت ہے اس پہ بھی. آپ نے بالکل ٹھیک جانب اشارہ کیا کہ پاکستان کو عالمی سطح پر شدت پسند تنظیموں کو ایکوموڈیٹ کرنے کا پاکستان پر یہ الزام لگایا جاتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اگر حکومت پاکستان کوئی مؤثر اقدامات نہیں کرے گی ایسی تنظیموں یا جماعتوں کو روکنے کے لیے تو پاکستان کے خلاف یہ الزامات جو ہیں ان کو زیادہ تقویت ملے گی؟ نہیں, میں آپ سے متفق ہوں کہ اگر کوئی ایسی جماعت پاکستان سے باہر بھی دہشت گردی کو سپورٹ کرتی ہے تو حکومت کا فرض ہے کہ وہ اس کو دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کرے, کیونکہ دہشت گردی صرف پاکستان میں لوگوں کی جانوں کا ضیاع تو نہیں ہے, پاکستان سے باہر بھی اگر آپ غیر ریاستی عناصر دہشت گردی میں ملوث ہوتے ہیں تو وہ پاکستان کے قانون کے تحت دہشت گرد تنظیمیں کہلائیں گی. اس لیے حکومت یہ تو کر سکتی ہے کہ وہ ایسی تنظیموں کو دہشت گرد ڈکلیئر کر دے, لیکن حکومت یہ نہیں کر سکتی کہ ایسے کہ وہ ان لوگوں کے سیاسی دھارے میں شریک ہونے کا ان سے حق چھین لیں. سو مختصر بات یہ کہ دہشت گردی کرنا کسی کا حق نہیں ہے, چاہے وہ پاکستان میں ہو چاہے پاکستان سے باہر ہو, مگر سیاست کرنا ہر انسان کا ہر پاکستانی کا حق ہے. اور میرا خیال ہے یہ زیادہ کوشش ہونی چاہیے ووٹر ایجوکیشن پہ کہ ووٹروں کی تعلیم ہو, اور وہ جو فیصلہ جو ایک آپ پولنگ اسٹیشن میں جا کے ایک تھوڑے سے 5-10 منٹ میں وہ اسٹیمپ لگاتے ہیں وہ کہاں لگاتے ہیں, وہ اس کے پیچھے ایک پوری سوچ ہونی چاہیے اور پوری آگہی ہونی چاہیے کہ جس شخص کو یا جس پارٹی کو میں یہ ووٹ دے رہا ہوں وہ آگے چل کے کیا پاکستان کے لیے ایجنڈا رکھتی ہے, کوئی ترقیاتی ایجنڈا ہے یا نہیں ہے. ان ساری اگر آپ یہ آئیڈیالوجیکل پارٹیز کو دیکھیں تو ترقیاتی ایجنڈا ان کا کوئی اتنا خاص نہیں ہے, زیادہ ان کا یہی ہے کہ مذہب کو زیادہ فروغ دینا اور مذہبی باتیں زیادہ کرنا اور مذہبی جذبات کو زیادہ ابھارنا, لیکن ترقی کا ڈیولپمنٹ کا کہ جی آپ نے روزگار کیسے دینا ہے, آپ نے جو مہنگائی ہے اس پہ کیسے قابو پانا ہے, ان پہ یہ پارٹیاں نہیں بولتی. تو یہ جب تک ایجوکیشن ووٹر کی ہوگی اور وہ جا کر ایک فلی انفارم ڈیسیجن لے گا تو تبھی میرا خیال میں یہ رہیں گی پیریفریز میں یہ چھوٹے گروپس رہیں گے, ان کو آپ بالکل ختم بھی شاید اتنا جلدی نہیں ہو سکے گا, ایک گریجول لمبا عرصہ چاہیے ہوگا, لیکن جو مین پولیٹیکل ڈیسیجن میکنگ ہے اور جو لوگ سامنے آنے چاہیے وہ یہ ووٹر کے ووٹ کے طاقت سے ہی آنے چاہیے. ٹو بی مور اسپیسیفک اباؤٹ ملی مسلم لیگ, آپ کو لگتا ہے کہ اس پارٹی کے کینڈیڈیٹس جب انتخابات پہ آئیں گے چاہے وہ کسی اور پولیٹیکل پارٹی کے ٹکٹ پر ہی کیوں نہ آئیں تو انٹرنیشنل پریشر جو ہے وہ پاکستان پہ بڑھے گا؟ دیکھیں بالکل یہ تو پہلے دن سے حافظ سعید صاحب نے کچھ کیا ہے کہ نہیں کیا ہے,
ان پہ الزام ضرور ہے، اور نہ صرف امریکہ بلکہ انڈیا اور کئی ممالک کا دباؤ ہے پاکستان پہ کہ ان کے خلاف کارروائی ہو، ان کو گرفتار کیا جائے، ان کو عدالت میں لایا جائے۔ کئی مرتبہ ہوا بھی یہ سلسلہ، لیکن عدالتوں میں ثبوت کی کمی کی وجہ سے نہیں ہو سکا۔ تو پریشر تو بالکل آئے گا کہ کس طرح سے ایک جو اقوام متحدہ کی وانٹڈ لسٹ میں بھی ہیں، اور جو امریکہ نے بھی جن پہ پابندی لگائی ہوئی ہے، بلکہ انعامی رقم بھی ان کے سر پہ رکھی ہوئی ہے، وہ شخص کیسے انتخابات میں حصہ لے رہا ہے اور کیسے جا کے اپنی کیمپین چلا رہا ہے، پھر یہ پاکستانی ریاست کو جواب دینے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، ہم مزید بھی خبروں پہ بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم ایک مرتبہ پھر سوشل میڈیا کی جانب چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ کے کیا کامنٹس ہیں اب تک۔ بہت شکریہ فرحت، ہمارے اس لائیو ویڈیو کے اوپر آپ کی جانب سے بہت سے کامنٹس آ رہے ہیں، آپ اپنی رائے بھی دے رہے ہیں۔ جو ایک دلچسپ بات ہے فرحت، وہ یہ کہ لوگ ووٹنگ اور ووٹنگ کے پروسیس کے اوپر زیادہ بات کرنا چاہ رہے ہیں، امیدواروں سے بھی زیادہ۔ اور جیسا کہ ہارون صاحب نے کہا کہ ووٹر کو اب اپنے اندر یہ شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ووٹ کس کو دے رہا ہے۔ اسی حوالے سے شاہ حسین نے لکھا کہ عوام سوچ سمجھ کر ووٹ دیں، جبکہ صادق شاہ کہتے ہیں کہ ریاست بظاہر مذہبی جماعتوں کے سامنے بے بس نظر آتی ہے۔ اور یہیں سے ہم ایک کامنٹ دیکھتے ہیں کہ ناصر نام سے ایک یوزر نے لکھا ہے کہ اگر یہ شدت پسندوں کو نام بدل کر الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دی جائے تو اس سے ملک کی بدنامی ہوگی۔ یہ ان کی رائے ہے جو تھوڑی سی ٹوسٹڈ ہمیں لگ رہی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اہم بات فرق وہ یہ ہے کہ ہمیں بہت سارے کامنٹس ایسے آ رہے ہیں جو اوورسیز پاکستانیوں کے ہیں، جو پاکستان سے باہر مقیم ہیں، اور خاص بات یہ ہے کہ وہ ووٹنگ کے پروسیس کا حصہ نہیں بن سکتے، وہ ابھی ووٹ نہیں ڈال سکتے۔ ان کی ووٹنگ کے متعلق فیصلہ ان الیکشنز کے بعد ہوگا جو کہ عدالت کرے گی، جبکہ وہ ملک سے باہر بیٹھ کر سیاسی سرگرمی اور انتخابی سرگرمی میں کافی دلچسپی لے رہے ہیں، اور یہی ہے جو فی الوقت کر سکتے ہیں کہ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ کچھ اور کامنٹس جو ہے میں انکلوڈ کرتی ہوں اپنے اس فیس بک لائیو سے کہ اصغر خان کہتے ہیں انتخابات میں ایماندار افراد کا ہونا ضروری ہے۔ ایک اور الیکشن کے پروسیس کے حوالے سے کامنٹ کہ الیکشن کا بائیو میٹرک ہونا ضروری ہے، جو کہ خاص بات ہے۔ پرویز مشرف کی آمد کے حوالے سے ہمارے ایک ناظرین میں سے ایک نے لکھا کہ جہاں باقی سب الیکشن لڑ رہے ہیں وہاں پرویز مشرف بھی لڑ لیں، یہ ان کی رائے ہے، وہ چاہتے ہیں کہ جہاں سب لڑ رہے ہیں وہ بھی لڑ لیں۔ اور پرویز مشرف کے حوالے سے خاص ڈیولپمنٹ جو آج کی ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی لاہور رجسٹری میں آج اصغر خان کیس پر عمل درآمد کیس کے حوالے سے جو سماعت ہوئی، اس میں عدالت کا ایک کامنٹ ہے کہ پرویز مشرف کے رستے کی رکاوٹیں ہٹا دی گئی ہیں، اب یہ ان کی بہادری پر ہے کہ وہ آتے ہیں یا نہیں، تو یہ آنے والے چند دن اس بات کا فیصلہ کریں گے۔ جی فرحت۔ تھینک یو نازش۔ اور اس ہفتے کے چند اہم موضوعات پر بھی ہم نظر ڈالتے ہیں۔ ملک میں کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی کل آخری تاریخ تھی، اور اس میں جو کینڈیڈیٹس ملک بھر سے مختلف قومی اور صوبائی نشستوں پہ کھڑے ہو رہے تھے انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ اس کے علاوہ احتساب عدالت میں نواز شریف کے خلاف ریفرنسز میں ان کا دفاع کرنے والے وکیل خواجہ حارث نے اپنا وکالت نامہ واپس لے لیا اور کہا کہ وہ دباؤ میں کام جاری نہیں رکھ سکتے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا کنوینر قرار دیا ہے، اور اپنے رد عمل میں خالد مقبول صدیقی نے فاروق ستار کو ساتھ چلنے کی پیشکش بھی کی۔ اس کے علاوہ سابق وزیر اعظم اور پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز، اور اس کے علاوہ حمزہ شہباز شریف نے لاہور سے، پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری نے کراچی سے، معروف سماجی کارکن جبران ناصر نے بھی کراچی سے، اور عمران خان جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں انہوں نے بھی کراچی سے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے ہیں۔ اور ایک اور اہم خبر جیسا کہ نازش نے بھی ابھی کچھ دیر پہلے ذکر کیا کہ سپریم کورٹ نے نادرا کے حکام کو حکم دیا ہے کہ وہ سابق فوجی صدر پرویز مشرف کا شناختی کارڈ اور ان کا پاسپورٹ بحال کر دیں، اور دوسری طرف سابق فوجی صدر نے اس شرط پر وطن واپس آنے پر رضامندی ظاہر کی ہے کہ اگر سپریم کورٹ ان کے خلاف درج ہونے والے تمام مقدمات میں ضمانت دے دے تو وہ پاکستان واپس آئیں گے، اور ان کو انتخابات لڑنے کی مشروط اجازت بھی ملی ہے۔ تو اس کے پیچھے کوئی دباؤ ہے کہ سابق فوجی صدر کو اجازت دی جا رہی ہے انتخابات میں؟ دیکھیں، ہونا تو نہیں چاہیے، اور مطلب ایک ریاستی ادارہ ہے آل پاورفل، جس کو اس طرح کے اگر کوئی پریشرز ہیں تو لینے بھی نہیں چاہیے، لیکن میرا خیال ہے گیم پلان کچھ اور ہے۔ میرا خیال میں جو چاہ رہی ہے عدالت وہ یہ ہے کہ، اور وہ ہم نے دیکھا انوار کے واقعے میں بھی نقیب اللہ کا جو کیس تھا، اور جو ایس ایس پی کراچی تھے، کہ ان کو بھی عدالت نے اسی طرح سے پیشکش کی تھی کہ جی آپ آئیں عدالت، آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا اور آپ ہماری اس میں ہوں گے، کسٹڈی میں ہوں گے۔ تو وہ آئے، اور پھر ان کو جو بھی فارمل قانون کا رستہ تھا ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اور وہ گرفتار بھی ہیں، حراست میں بھی ہیں، سارا کچھ ہے۔
تو مجھے لگتا ہے کہ اسی طرح کا کوئی جال جو ہے وہ صدر مشرف کے لیے بھی انہوں نے سابق صدر کے لیے ڈالا ہے کہ وہ آئیں ایک دفعہ عدالت میں پیش ہوں، پھر اس کے بعد جو قانونی راستے ہوں گے اور جو قانون اس حکومت کا اور اس ملک کا کہتا ہے اس کے مطابق ان سے نمٹا جائے گا۔ لیکن جو میرا خیال میں زیادہ اہم شرط انہوں نے پرویز مشرف صاحب نے رکھی ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ کیمپین کر رہے ہوں گے تو اس کیمپین کے دوران ان کو عدالتی سماعت اور عدالت میں پیشی سے بھی استثناء دیا جائے، جو کہ میرا خیال میں اگر پاکستان کا قانون اس طرح کی کوئی استثناء نہیں دیتا، اگر کوئی کنڈیشن کریں گے۔ ابھی بھی سوالات اٹھ رہے ہیں کہ مشرف صاحب کے لیے الگ قانون کیوں بن رہا ہے اور باقیوں کے لیے الگ قانون کیوں ہے اور ان کو اتنی رعایت کیوں دی جا رہی ہے۔ تو میرا خیال میں اگر مشرف صاحب کی عدالت بات مانے گی تو پھر کافی مذاق اڑے گا اس سارے عدالتی عمل کا، اور اس پر جو شکوک و شبہات ہیں وہ زیادہ بڑھیں گے۔ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے عمر؟ سپریم کورٹ مشرف صاحب کو ضمانت پہ رہا کر سکتی ہے بشرطے کہ ضمانت کے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے مشرف صاحب کوئی ایسے دلائل پیش کریں کہ وہ ضمانت کے حقدار ہیں، لیکن ابھی تک جن عدالتوں کے سامنے وہ پیش ہوتے رہے ہیں وہاں سے ان کو ضمانت نہیں ملی، تو اصولاً ان کو اگر وہ پاکستان آتے ہیں تو سپریم کورٹ میں پیش کیا جانا چاہیے اور اس کے بعد حراست میں لے لیا جانا چاہیے۔ پاکستان، میں یہ بات ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے جو قوانین ہیں ان میں سب سے بڑا اور سب سے گھناؤنا جرم آرٹیکل 6 یعنی غداری ہے۔ تو اگر کوئی شخص اتنے بڑے جرم میں ملوث ہے تو ظاہر ہے یہ بات تو بہت مشکل ہے کہ اس کو کھلم کھلا پھرنے کی اور دندنانے کی اجازت دی جائے، اس سے پاکستان کی ریاست کو خطرہ ہے، اور اس لیے اگر سپریم کورٹ ان کو بیل دینا چاہتی ہے تو وہ دے سکتی ہے، لیکن اس کے کوئی اسٹرانگ گراؤنڈز، کوئی اسٹرانگ ریزنز سپریم کورٹ کو بھی دینے پڑیں گے، کیونکہ سپریم کورٹ، دیکھیں سپریم کورٹ ایک عدالت ہے اور ایک عدالت کے پاس قانون میں بڑے وسیع اختیارات ہیں، لیکن عدالت کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ جو بھی کام کرے اس کو قانون کے ریفرنس سے جسٹیفائی کرے۔ تو اگر سپریم کورٹ مشرف صاحب کو ضمانت دینے کا فیصلہ کرتی ہے تو اس کو بڑے قوی اور بڑے ٹھوس ریزنز دینے پڑیں گے کہ وہ کیوں اس ملزم کو ایسا اس کے ساتھ سلوک کری، ایسی رعایت دے رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک طرف پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف ہیں جن کے خلاف کرپشن کے کیسز ہیں اور اسی وجہ سے ان کو تاحیات نااہل قرار دے دیا گیا ہے، دوسری جانب سابق فوجی صدر جنرل پرویز مشرف ہیں جن کے خلاف آئین شکنی کا مقدمہ ہے، بے نظیر بھٹو کے قتل جیسے سنگین مقدمات کا ان کو سامنا ہے اور ان کو انتخابات میں آنے کی اجازت دی جا رہی ہے، ایسا کیوں ہے؟ یہ سوال آپ پاکستان کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے پوچھیں، کیونکہ ایک بات بڑی واضح ہے، جو بات میاں نواز شریف کے مقدمے میں سپریم کورٹ واضح طور پر ایک ٹائم فریم دے چکی ہے کہ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ یہ مقدمہ 3 مہینے میں مکمل کیا جائے، اس کے بعد 1 مہینے کی مزید توسیع ہوئی، مگر اس مقدمے کو مکمل کرانے کے لیے پوری سپریم کورٹ کا زور ہے۔ دوسری طرف جنرل مشرف کے اوپر بھی ایک غداری کا مقدمہ، ایک کرمنل کیس ہے جس کے لیے ایک اسپیشل کورٹ بنائی گئی، اور ان کا مقدمہ پچھلے 5 سال سے زیر سماعت ہے، اور آج بھی سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی ایسے احکامات ہم نے نہیں سنے کہ جس میں وہ یہ کہیں کہ اس مقدمے کو جلدی نمٹائیں۔ اس لیے شاید آئین کی روح سے جو زیادہ بڑا جرم ہے وہ آرٹیکل 6 ہے، تو مناسب یہ ہوگا کہ اگر سپریم کورٹ نواز شریف صاحب کے ساتھ اتنی سختی کا رویہ برت رہی ہے تو پھر جو غداری کا ملزم ہے اس کے ساتھ بھی کم از کم ویسا ہی رویہ رکھا جائے۔ اس میں ذرا سا اگر چونکہ اس وقت مشرف صاحب موجود نہیں ہے لیکن ان کا جو موقف ہے وہ بھی سامنے آنا چاہیے کہ یہ سارے سیاسی مقدمات ہیں جو ان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں اور بے بنیاد وہ ان کو قرار دیتے ہیں، لیکن جیسے عمر صاحب نے کہا، ان کی بات کی تائید کروں گا کہ اگر ایک پرائم منسٹر پاکستان میں عدالت کے سامنے پیش ہوتا ہے، عدالتی کارروائی ہوتی ہے، جو قانون ہے وہ اپنا کورس لیتا ہے، تو اسی طرح سے مشرف صاحب کو بھی آنا چاہیے اور فیس کرنا چاہیے۔ میرا نہیں خیال کہ آپ نے جو بات کی کہ عدالت نے کہا ہے کہ آ کے وہ اپنی کیمپین کریں، انہوں نے صرف عدالت نے یہ کہا ہے آپ عدالت میں پیش ہوں، پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے، کس طرح سے چلنا ہے، گرفتار نہیں کیا جائے گا عدالت میں پیشی تک، اس کے بعد کی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے۔ تو میرا خیال میں عدالت ہے، اس کو ٹرسٹ کرنا چاہیے مشرف صاحب کو، اور اگر آنا چاہتے ہیں، سیاسی عمل میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو اس میں میرا خیال ہے پہلا قدم یہی ہوگا کہ عدالت کے سامنے پیش ہوں، عدالت جو بھی قانون کے مطابق اور پاکستان کے آئین کے مطابق راستہ ہے وہ اپناتی ہے، ان کو اس راستے کے ہارون صاحب کی بات کو ہی اس سے متفق ہو کے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ
میرا یہ موقف نہیں ہے کہ جنرل مشرف سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے. جب ملی مسلم لیگ اور تمام شہری اس سیاست میں حصہ لے سکتے ہیں تو مشرف صاحب بھی لے سکتے ہیں, لیکن ان کو اپنے خلاف غداری کے مقدمے کو بہرحال بھگتنا پڑے گا. ٹھیک ہے, تھینک یو عمر, آپ کا شکریہ. ہارون, آپ کا بھی شکریہ, آپ نے ہمارے ساتھ دیا. ہمارے پروگرام کا وقت یہاں ختم ہو رہا ہے, لیکن اس سے پہلے میں اپنی ٹیم کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں. ہمارے ساتھ کیمرہ پہ موجود تھے نعمان خان, اور ہمارے ساتھ ٹیکنیکل سپورٹ کے لیے فروخ مبین ہیں, عامر ہیں ہمارے ساتھ, اور پروڈیوسر تھے حسن بلال زیدی. تو آپ ان سب کا بھی بہت شکریہ, اور آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے اور اپنے رائے اور اپنے سوالات جو ہیں وہ آپ شامل کرتے رہے. آپ یہ پروگرام آئندہ منگل کو دن 2 بجے دیکھ سکیں گے.